तेरी भेड़ें बढ़ जाएंगी। और कहा मैं तुझे नस्ल वाली भेड़ें दूंगा, तू मेरे साथ चल। इन्होंने उसको तसल्ली दिलाई, उनके साथ चल पड़ा। पता चला कि वो अपने गांव का सरदार था, बड़ा था, उसका वहां बहुत इज्जत वकार, बहुत माल था। उसने एक छोटा सा रेवड़ भेड़ों का मुझे दे दिया और देने के बाद कहा, देख, ये रेवड़ भी दे रहा हूं, ये एक दुआ है जो चमड़े पे लिखी हुई है। चमड़े पे लिखी हुई है, मेहनत करके इसको याद कर ले, मेहनत करके इसको याद कर ले। और याद करने के बाद इस दुआ को पढ़ा कर, सारा दिन पढ़ा कर, सारा दिन पढ़ा कर, पढ़ते पढ़ते इस दुआ को सारा दिन पढ़ा कर, और इंशाल्लाह तेरा काम हो जाए। कहा भेड़ों का रेवड़ लेके मैं आया, घर पहुंचा, वो दुआ मैं रास्ते में याद करता आया। करते करते वो दुआ मुझे याद हो गई, क्योंकि इंसान को जब शौक होता है, शौक में हर चीज याद हो जाती है। वो दुआ याद हो गई, और याद होने के बाद कहा मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। कहा चंद साल ही गुजरे थे, मेरी नजर जहां जाती मुझे भेड़ें नजर आती, मेरी नजर जहां जाती मुझे भेड़ें नजर आती। कहा अल्लाह पाक ने मुझे ऐसी बरकत दी कि भेड़ें मरती नहीं थी, बच्चे ज्यादा देती थी, सेहतमंद रहती थी, और दूध बहुत अच्छा होता था, और उनमें फैलाव बढ़ोतरी हद से ज्यादा होती थी। कहा कि मैं उनकी नस्लों को देखूं या दुआ, कहा उससे बड़ी भी नस्लें वाली भेड़ें मैंने देखी। ये सब इस दुआ की बरकत से मैंने देखा कि वो भेड़ें बहुत फली फूली। और कहा लोगों ने फिर मुझसे ये दुआ ली, मैंने उन्हें वो दुआ सिखाई। जिसने भी वो दुआ पढ़ी और दिन रात पढ़ी और पढ़ी और दिन रात बहुत ज्यादा, कहा कहने लगा उनका भी माल ऐसे हो गया, जिधर देखते थे माल ही माल था। जैसे मैं जहां तक मेरी नजर जाती थी, मेरी भेड़े ही भेड़े होती। एक वाकया और सुनो। वो वाकया मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के हकीकी उस्ताद थे। उनका नाम था उस्ताद अब्दुल अजीज साहब। मुझे याद है, मेरे कान अक्सर पकड़ के मुझसे बातें करते थे, कान पकड़ के बातें करते। छोटा सा था, काली मिर्च में देसी घी में कद्दू पका हुआ खाते थे। अम्मा रहमतुल्लाह अलैह पका के भेजती थी। रोटी पकी हुई, उस पे घी लगा हुआ, और वो कद्दू वो खाते थे। अपना वाकया सुना। कहा कि मैं एक देहाती मजदूर, गांव का रहने वाला ऐसा शख्स कि जो वहां थोड़ा सा उसके पास कोई हिस्सा था, घर का कोई जायदाद, कोई माल, कोई चीजें नहीं थी। मेरे वालिद की बकरियां थी, और मेरा वालिद कहता था तो बकरियां चरा। मैं मस्जिद में एक मियाँ जी थे, उनके पास पढ़ने जाता था। मैंने कुरान पढ़ लिया। वालिद का इसरार था तो बकरियां चरा। मेरी चाहत थी कि मैं इल्म हासिल करूं। वालिद मुझे रोज शाम को, बकरी अगर भूखी होती थी तो मारता था, डांटता था कि तूने बकरियां सही नहीं चराई, बकरियों का पेट भरा हुआ क्यों नहीं, बकरियां भूखी क्यों आई हैं। वालिद इस पे नाराज होते थे। कहा मुझे शौक था इल्म का, और मैं इल्म हासिल करना चाहता था। तो कहा कि मुझे पता चला कि एक जगह साहिब इल्म हैं,
وہ ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس میں رہتے ہیں، فلاں ہستیوں سے انہوں نے علوم حاصل کیے ہیں۔ تو کہا کہ وہ میں ان کے پاس جاتا، بکریوں کو ایک طرف کھڑا کر کے، میرے پاس ایک لاٹھی ہوتی، ان کے پاس ایک کلہاڑی تھی، وہ میری لاٹھی پہ لکیر لگا دیتے تھے کہ آج کا سبق یہ ہے اور یہ لکیر ہے، کل اس لکیر کو دیکھوں گا، اگر تیرا سبق یاد ہوا تو اگلی لکیر لگاؤں گا لاٹھی پہ، اگر تیرا سبق یاد نہ ہوا تو اس سے اگلی لکیر نہیں لگاؤں گا، پہلے پچھلا سبق یاد کر۔ تو کہنے لگے کہ میں اس لکیر کو سارا دن پھر یاد کرتا رہتا تھا، اور میں نے کئی علوم کی کتابیں ان سے پڑھ لیں، شوق تھا اس استاد سے پڑھ۔ کہا کہ کئی سال اس علوم کی کتابیں بکریاں چراتے ہوئے پڑھی، بکریاں چراتے ہوئے پڑھی۔ کہا ایک دفعہ وہ کہنے لگے کہ عبدالعزیز، میری کشف کی دنیا کہہ رہی ہے تیرا مدفن جنت البقیع ہے، تو جنت البقیع میں دفن ہوگا، اور واقعی ہوئے 1970 کے بعد تیرا مدفن جنت البقیع ہے، تو وہاں جائے گا، تو نے علوم پڑھ لیے ہیں، جن دنوں میں تو وہاں جائے گا وہاں حالات اور غربت ہوگی، تجھے میں ایک دعا سکھا دیتا ہوں، اس دعا کو یاد کر لے، جب حالات غربت ہو، تنگ دستی ہو، لوٹ مار کا دور ہو، لوٹ مار کا دور، تو اس دعا کو پڑھنا، لوٹ سے بچ جائے گا، لوٹنے والوں سے بچ جائے گا، تیری ضرورتیں غیب سے پوری ہوں گی، تجھے عزت، دولت، رزق اور ہمیشہ برکتیں ملیں گی، اور غیب سے تیرے ہر مشکل نظام کا انتظام ہوگا، مجھ سے یہ دعا لے لے۔ کہا بابا جی تھے، استاد تھے، اور ان کو مجھ سے محبت تھی کہ اس کو علم سے محبت ہے، اور میں نے بکریاں چراتے چراتے کئی علم کی کتابیں ان سے پڑھ لی، تھوڑا تھوڑا سبق دیتے تھے، میں یاد کرتا تھا، اور کہا بعض اوقات ایسا ہوتا تھا سبق یاد کر کے پھر پہنچ جاتا تھا کہ استاد جی اگلا سبق دیں، وہ فرماتے تھے کل والا سنا، میں کل والا سناتا تھا، کہا اس سے گزشتہ کل والا سنا، میں وہ بھی سناتا تھا، کہا اس سے گزشتہ کل والا سنا، میں وہ بھی سناتا تھا۔ جاگ رہے، مجھے دیکھ رہے، ماشاء، کہا میں وہ بھی سناتا تھا، وہ بہت خوش ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ اور ان کی میں ایک بات بتا دوں، فرماتے تھے جو بکریوں کو دیکھے گا اس کا حافظہ مضبوط ہوگا، اس کی نظر طاقتور ہوگی، اور جو بکریوں کا دودھ پیے گا وہ دنیا کا صحت مند انسان ہوگا، کوئی بیماری اس کے قریب نہیں آئے گی۔ جو بکریوں کو دیکھے گا حافظہ مضبوط ہوگا، نظر تیز ہوگی، صرف دیکھے گا۔ میرے آقا نے فرمایا بکری میں برکت ہے، اور برکت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، برکت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں دو دو دفعہ بھی سبق لاتا تھا، اور پھر استاد نے مجھے دعا دی، اور کہا کہ ایک ہی وقت میں نے دعا سنی، ان کے سامنے چند بار دہرائی، ایک دو غلطیاں ہوئی پھر بتایا، کہا تھوڑی دیر میں نے دعا یاد کر لی، دوسرے دن آیا تو انہوں نے وہ لفظ کہتے تھے لاٹھی پہ ٹک لگایا، ٹک لفظ کہتے تھے، ٹک، کہا انہوں نے مجھ سے دعا سنی اور لاٹھی پہ بڑا سارا ٹک لگا کے، کٹ لگا کے، نشان لگا کے کہا جا آج کے بعد میرے پاس نہ آنا، میں نے دنیا کے سارے علوم تجھے مستحضر، یعنی دنیا کے سارے علوم تیرے سینے میں اتار دیے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے تو چند کتابیں پڑھائیں
دنیا کے علوم سارے سینے میں آپ فرماتے ہیں کیسے اترے؟ کہا کہ تجھے یہ جو دعا یاد کرائی ہے اس میں دنیا کے سارے علوم ہیں، اس کے پڑھنے والے پہ علوم خود ظاہر ہوتے ہیں، خود ملتے ہیں، اس کے پڑھنے والے کو علوم سیکھنے کی ضرورت۔ سر کا درد بیماریوں کا مرکب اور مجموعہ تھی۔ اولاد کی شادیاں نہیں ہوتی تھیں، 2 کی ہوئی تھی، 1 کی اولاد نہیں تھی، 1 گھر بیٹھی تھی، بیٹے بڑے ہو گئے تھے، تو وہ میرے پاس دوائی لینے خاتون آتی تھی، تو میں جہاں روپیہ ہوتا تھا وہاں چونی لے لیتا تھا، جہاں چونی ہوتی تھی وہاں آنا لے لیتا تھا، اور پیسے جان بوجھ کے لیتا تھا، بہت تھوڑے، مفت کی دوائی پھر پھینکی جاتی ہے۔ مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگے بیٹیوں کے مسائل ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، آج میں بیماریوں میں ہوں، مر جاؤں ان کو کون پوچھے گا، رل جائیں گی، روتی تھی۔ ایک دفعہ آئی، اچھا میں نے کہا میں دعا کروں گا، دوسری دفعہ ایک دفعہ میرے پاس آئی، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے دل میں اللہ نے ڈالا، میں نے کہا ایک دعا ہے ذرا بڑی سی، کہنے لگا میں قرآن پڑھی ہی ہوں، میں روز منزل پڑھتی ہوں، منزل سے مراد قرآن پڑھتی ہوں، تو میں پڑھ لوں گی۔ میں نے چھپی ہوئی تھی، فوٹو کاپی میں نے کرا کے اس کو دے دی، میں نے کہا یہ دعا ہے، آپ اس دعا کو پڑھیں، بیٹیوں کو بھی کہیں، گھر والوں کو بھی کہیں، اور سارے اس دعا کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے کام ہو جائیں گے۔ سے یقین تھا، ملتا یقین والے کو ہے۔ کس کو ملتا ہے؟ بولو، یقین والے کو ملتا، اور بے یقین قریب رہ کے دور، اور یقین والا دور رہ کے قریب۔ حضرت خواجہ اویس کرنی دور تھے لیکن قریب تھے، ابو جہل قریب تھا لیکن دور تھا، صرف یقین کی دنیا نہیں تھی، وہ بے یقین شک اور وساوس کی دنیا میں، اور خواجہ اویس کرنی یقین اور حق اور یقین کی دنیا میں ایسے آگے نکلے، ساری دنیا کے لیے مثال بن گئے۔ تو یقین تھا، تو یہ خیر یقین کی دنیا کے بندے تھے، اور یقین کے ساتھ اس خاتون نے پڑھنا شروع کر دیا۔ 1-2 دفعہ میرے پاس آئیں دوائی کے لیے یا ویسے، تو کہا میں پڑھ رہی ہوں، میرا کام ہو جائے گا۔ اور میری اولاد میں میری بس ایک بیٹی میرا ساتھ دیا، باقی تو کوئی نہیں پڑھتا، کھپتی تھی بیٹھ کے بیچاری، روتی تھی کہ کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا، پھر بچوں کو لاتی تھی کہ آپ ہی نے سمجھا دیں، پڑھتی رہی۔ اور ایک دفعہ آ کے کہنے لگی کہ مجھے آدھی یاد ہو گئی ہے، میں پڑھ رہی ہوں، اب حافظہ کمزور ہے، بڑھاپا ہے، تو میں بس پڑھ رہی ہوں اور انشاءاللہ پڑھوں گی، اور کہا کہ اب میں دن رات پڑھتی، سبق پڑھتی۔ یہ کچھ عرصہ سلسلہ رہا۔ ایک دفعہ اس کا بیٹا آیا، چھوٹا سا تھا، میں نے اس دن دیکھا اس کے بال سفید ہو گئے، میں نے کہا تو فلاں کا بیٹا ہے، تیری اماں کا نام یہ تھا، تیری فلاں بہن کا، تیرے فلاں بھائی کا نام یہ تھا۔ مجھ سے کہنے لگے آپ نے یاد رکھا، میں چھوٹا سا تھا، آپ سے دوائی لے جاتا تھا۔ ایک دفعہ بیٹا آیا، کہنے لگا اماں مر گئے، اماں بس 2 دن 3 دن بخار، بیمار ہوئی، اماں فوت ہو گئے۔ لیکن جانیے اس کی ماں کا موت کا سنتے ہی نا بے ساختہ میرے اندر ایک آواز آئی، مر تو گئی ہے پر فیصلے کروا گئی۔ ایک اندر ایسے نا کوئی غیبی جیسے آواز آتی ہے دل میں ایسے کہ مر تو گئی ہے
پر اماں فیصلے کروا گئی. بیوہ تھی، غربت تھی، شوہر بھی کوئی مزدور تھا، جوانی میں مر گیا. جوانی کے بڑھاپے میں جوان اولاد ہو گئی، اماں مر گئی. کہہ کے مجھے چلا گیا. میں نے کہا اماں کو جو میں نے وہ وظیفہ دیا، کہہ رہے اماں بہت پڑھتی تھی، بس وہ بخار کے 2-3 دن اماں نہیں پڑھ سکی. اماں بہت پڑھتی تھی. میں نے کہا اللہ والیا، تیری اماں فیصلے کروا گئی فیصلے. کیونکہ میں نے اس اماں کا جو درد اور یقین دیکھا تھا نا. کیا دیکھا تھا؟ درد اور یقین دیکھا تھا. میں نے، میرا من کہتا ہے، میرا وجدان اور سچا جذبہ دل کہتا ہے کہ اماں فیصلے کروا گئی. اور ایسے ہی ہوا. اس کا گھر کا آنا جانا ختم ہو گیا. اماں تھی، دوائی لینے آتی تھی، کبھی دم کرانے آتی تھی. اماں گئی، آنا جانا ختم ہو گیا. کوئی 2-2.5 سال کے بعد وہ آیا، اس کی 2 بہنیں آئیں، ان کے خاندان آئے، اور مٹھائی کا ڈبہ تھا ان کے ہاتھ میں. کہنے لگے آپ کو مٹھائی دینے آئے ہیں، آپ کی دعاؤں سے ہمارے کام بن گئے ہیں. ہوا یہ، اماں کے مرنے کے بعد سارے رشتہ دار گھر آ کے بیٹھ گئے. وہ جو پوچھتے ہی نہیں تھے، اور جنہوں نے ہمارے باپ کا کچھ حصہ تھا گھر کا، کچھ تھوڑا سا وہ بھی کھا گئے تھے، ہمیں آج تک نہیں پوچھا. پتہ نہیں ان کے دل کو کیا ہو گیا. دل کس کے قبضے میں؟ اور حزب البار اللہ کا نام ہے. پتہ نہیں ان کے دل کو کیا ہو گیا. سورے آ کے بیٹھ گئے اماں کی تدفین کے بعد، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے بتاؤ ان بچوں کا کون وارث ہے. کہا، ایک کہنے لگا یہ میری بہو ہے، ایک کہنے لگا یہ میرا داماد ہے، ایک کہنے لگا یہ میری بیٹی ہے، ایک کہنے لگا کہ ان کو گھر کا حصہ میں نے یوں دیا، ایک کہنے لگا وہ زمین کا حصہ یوں دیا، ایک کہنے لگا یوں. کہا ان میں سے ہمارا جو خاندان کا بڑا تھا وہ کہنے لگا دیکھ لو بعد میں مکر جاؤ گے. اگر نہیں مکریں گے، ہم کریں گے ابھی. تو اس نے کہا اگر کرو گے تو ابھی کرو. تو اس نے کہا ابھی تو دفن کر کے آئے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، سوگ 3 دن کا ہوتا ہے. مرد کا سوگ 3 دن کا، عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن کی. سوگ تو 3 دن کا ہوتا ہے، عدت بیٹھنے والی تو خود چلی گئی. جس نے عدت بیٹھنا تھا وہ تو خود چلی گئی. تو سوگ 3 دن کا ہوتا ہے. تو 3 دن کے بعد کر دو. انہیں کہا ہو گئے. کہا 3 دن کے بعد سب بچوں کی شادی ہو. روتی ہوئی ماں کے گھر سے گئیں اور گھر میں سب کی شادی ہو گئی. کہا ایک ہمارا چھوٹا بھائی تھا، وہ رہ گیا. سب کی شادی ہو گئی، خوشحال ہو گئے، رزق وسیع ہو گیا. کہنے لگے آپ کے پاس دوائی لینے آتے ہی اس لیے تھے، آپ کبھی لیتے تھے، کبھی تھوڑے سے لے لیتے تھے، کبھی ادھار رکھوا لیتے تھے. ہمارے پاس کبھی دوائی کے پیسے نہیں ہوتے تھے اور کبھی جو ہے روٹی کے پیسے. اب گھر خوشحال ہو گیا ہے اور گھر میں تونگری آ گئی ہے، اور 2-2.5 سال کے بعد نقشے بدل گئے ہیں اور زندگی بدل گئی ہے. اماں فیصلے کروا کے گئی تھی. جس وقت آ کے کہا نا کہ اماں مر گئی ہے، اسی وقت میرے اندر سے نکلا تھا کہ اماں فیصلے کروا گئی. اماں فیصلے کروا گئی. کیونکہ اس نے تڑپ کے پڑھا تھا، تڑپ کے، بلک کے. اور اس نے وجدان سے پڑھا تھا، درد سے پڑھا تھا، درد کی کیفیتوں سے پڑھا تھا. درد اوپر پہنچتا ہے
यकीन दरवाजे खटखटाता है और सच्चा जज्बा अल्लाह के खजानों से दिलवाता है। सच्चा जज्बा अल्लाह के खजानों से दिलवाता है और सच्चा जज्बा अल्लाह के खजानों से फैसले करवाता है। रहमत, राहत, बरकत और आफियत आफियत आफियत